अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बैठे हैं सीनियर हुर्रियत रहनुमा और प्रेसिडेंट मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग हकीम अब्दुल साहब के पास, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि कश्मीर सिनेरियो के बारे में, मौजूदा सूरत हाल के बारे में। कश्मीर आखिर क्या वजह है जो हमारी जो यूथ्स है, स्पेशली इंजीनियर्स है, स्कॉलर्स है, डॉक्टर्स है, ये ज्वाइन कर रहे हैं आर्मड रेजिस्टेंस की तरफ। क्या इसकी क्या मेन वजह है हकीम साहब? आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के बारे में हमारी राय भी जाननी चाहिए। देखिए, जहाँ तक आज के दौर में स्कॉलर्स, शायद आपकी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ी और दीगर नौजवानों की तरफ है, मैं ये कहूँगा कि ये आज ही नहीं है कि यहाँ के स्कॉलर्स, यहाँ के दानिश्वर, यहाँ के पढ़े लिखे लोग जद्दोजहद का हिस्सा बन रहे हैं। इसकी वजह क्या जानना चाहेंगे आप? इसकी तो वाज़ेह वजह है, और वाज़ेह वजह ये है कि भारत ने 1947 में रियासत जम्मू कश्मीर पे जबरी तौर एक फ़ौजी कब्ज़ा कायम किया हुआ है। तब से अब तक रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इस कब्ज़े के ख़िलाफ़, इस कब्ज़े के ख़ात्मे के लिए हर सतह पे महवे जद्दोजहद है। यहाँ के लोग पुरअमन सियासी जद्दोजहद भी करते रहे और करते हैं, लेकिन जब नौजवान कभी भी ये देखते हैं कि हमारे बड़ों के साथ, हमारे बुज़ुर्गों के साथ, हमारी माँओं बहनों के साथ, हमारे मसाजिद के साथ, हमारे आस्थानों के साथ बेहुरमती की जा रही है, हमारे जज्बात को बिल्कुल हर सतह पे दबाया जा रहा है, हमारी राय जिसको अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम किया गया है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की राय को जानने के लिए इन्हें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मौका दिया जाए, लेकिन ताकत के बल पर भारत अभी तक कश्मीरी अवाम को वो हक नहीं दे रहा है। और नौजवान इस ताकत के ख़िलाफ़ कुदरती तौर पे ताकत की तलाश में निकलते हैं। जब वो देखते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल स्पेस जो है उसको ख़त्म किया गया है। यहाँ आप जानते हैं रियासत जम्मू कश्मीर में हुर्रियत क़यादत एक पॉलिटिकल प्लेटफार्म पे कायम है, और पॉलिटिकल प्लेटफार्म पे वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्पेस को भारत ने यहाँ बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। यहाँ किसी भी जलसे की हमें आज़ादी नहीं है। यहाँ हम कोई सेमिनार नहीं कर सकते, यहाँ हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, यहाँ हम कोई जलसा नहीं कर सकते, यहाँ हम किसी मस्जिद में भी, यहाँ तक कि यहाँ अक्सर नौजवान ये देख रहे हैं कि हमारी जामा मसाजिद भी मुक़फ़ल रहती हैं जुम्मा के रोज़। यहाँ हर तरह से हर आज़ादी यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो नौजवान का किसी और तरफ ताकत के जवाब में, ताकत की तलाश में निकलने का रुझान बढ़ता ही जाएगा। ये दुनिया में आपने देखा है कि ये फितरत है इंसान की। जितना आप किसी को दबाओगे, जितना भी आप किसी की स्पेस बंद करोगे, जितना भी आप किसी को महदूद करने निकलोगे, वो अपनी राह तलाश करने के लिए निकलेगा। तो यही बात यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों की है। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान समझते हैं इस वक्त कि भारत ने यहाँ पॉलिटिकल सतह पे मसले कश्मीर को हल करने का कोई मन नहीं बनाया है। यहाँ की पॉलिटिकल क़यादत हमेशा ये कहती आ रही है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या हमारी जो इस वक्त मज़ाहमती मुश्तरका क़यादत है, वो हर वक्त ये कहती है कि हम बातचीत के अमल से बिल्कुल लाताल्लुक़ नहीं रहते। हाँ, बातचीत के लिए लाजमी तौर पे मसले कश्मीर को इशू बनाया जाए, और मसले कश्मीर को इशू जब बनाएंगे तो पाकिस्तान इसमें एक अहम फरीक है।
پاکستان کی عدم موجودگی میں آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکال ہی نہیں پائیں گے. اس لیے پاکستان کو کشمیر کی حریت پسند قیادت کو اعتماد میں لینے کے لیے ایک بات چیت کا آغاز کیا جائے, اور اس بات چیت کے نتیجے میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہاں کی یہ جو نوجوان ہیں ان کے جذبات بالکل دب جائیں گے یا بالکل ختم ہو جائیں گے. جذبات یہاں حصول منزل تک ابھرتے ہی رہیں گے, لیکن ایک ماحول بنے گا نہ صرف کشمیر میں قیام امن کے لیے بلکہ اس ریجن میں, جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کی جو ضرورت اس وقت محسوس کی جا رہی ہے اس سے بڑھ کر کبھی اس ضرورت کو محسوس نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان دو نیوکلیائی قوتیں بن چکے ہیں, اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر ان دو نیوکلیائی قوتوں کے درمیان خدا نخواستہ آج کے دور میں جنگ شروع ہوئی تو وہ جنگ نہ صرف پاکستان کی تباہی کے لیے ہوگی, وہ نہ صرف ہندوستان کی تباہی کے لیے ہوگی, اس سے نہ صرف کشمیری عوام تباہ ہوں گے, کشمیر ختم ہوگا, بلکہ اس کے اثرات جنوبی ایشیا اور پورے دنیا پر پڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے حریت پسند, کشمیر کی حریت قیادت, کشمیری لوگ جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں, جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے عمل کا آغاز ہو, ایک ایسے گفت و شنید کا آغاز ہو جس سے نوجوانوں کو بھی یہ محسوس ہو اور پھر واقعتاً ایک ایسی پہل کی طرف بڑھا جائے جس سے لگے کہ کشمیریوں کے حق کو تسلیم کیا جانے لگا ہے, اور کشمیریوں کی یہ جو دیرینہ مانگ ہے, دیرینہ تمنا ہے, دیرینہ آرزو ہے, یا ان کے ساتھ جو دیرینہ وعدے ہیں وہ پورے ہونے لگے ہیں, اور ہندوستان اور پاکستان قریب آ چکے ہیں, اور کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا حق ملنے والا ہے. اگر یہ ماحول بنایا جائے اور اس ماحول کو بنانے کے لیے بھارت ایک بڑا ملک ہونے کے لیے بڑا دل رکھے, بڑے گردے رکھے اور بڑے پن کا اظہار کرے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہ کشمیر کے نوجوان بندوق کی طرف راغب ہوں گے, نہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ و جدل کا ماحول بنا رہے گا, بلکہ یہ ریجن ایک پرامن اور ترقی کی طرف بڑھتا جائے گا, پرامن ماحول اور ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھتا جائے گا. اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے اپنے وہ جو ہٹ درمی کا یہ جو ان کا مظاہرہ ہے, ہٹ درمی پہ قائم کی کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, اس اٹوٹ انگ کی رٹ کو انہیں ترک کر لینا چاہیے. ہم بالکل یہ اپنے لیے نہیں کہتے, بلکہ اس اٹوٹ انگ کی رٹ لگانے سے ہمیں لگتا ہے کہ بھارت اقوام عالم میں اپنی شبیہ جو ہے وہ خراب کر رہا ہے, کیونکہ ان کی ہی کمٹمنٹ ہے اقوام متحدہ کے سامنے, انہوں نے ہی لیا ہے اقوام متحدہ یہ مسئلہ, اور انہوں نے ہی کہا ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق دیا جانا چاہیے. اور اگر وہ آج اٹوٹ انگ کی رٹ لگا رہا ہے تو یہ وہ اپنے ہی پیش رووں اور اپنے ہی سٹینڈ کے خلاف کر رہا ہے, اور ہم بھارت کو مخلصانہ طور یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے اسلاف, اپنے پرکھوں کی ان باتوں اور اپنے پرانے سٹینڈ پہ قائم رکھے, جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کو ممکن بنائے. حکیم صاحب, ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں جن میں اتنی بڑی دشمنی مانی جاتی تھی, اور وہ بھی اب اس ٹیبل پہ آ گئے کہ امن کا جھنڈا ہم لہرائے اور دونوں میں پیس ٹاکس ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ابھی بھی وہ ہندوستان ریجیڈیٹی دکھا رہا ہے کہ اس مسئلے کو حل نہیں وہ کر پا رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو اس وقت حکومت پہ بیٹھے ہوئے حکمران ہیں, انہوں نے اس مسئلے کو الیکشن کے ساتھ جوڑا ہے, اور وہ الیکشن کے حوالے سے مسئلہ کشمیر کو ایک محرک کے طور استعمال کر رہے ہیں. وہ ہندوستان کے ہندوؤں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر ہمیں ووٹ نہیں دو گے تو کشمیر آپ کے ہاتھ سے جائے گا.
اگر ہمیں ووٹ نہیں دو گے تو مسلمان آگے آئے گا. تو یہ جو مسلمانوں کی نفرت پہ پھیلائی جا رہی ہے، مسلمانوں اور کشمیریوں کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اس کو پھیلا کر وہ اپنے ووٹ بینک کو قائم کرنا چاہتے ہیں. ورنہ ہندوستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہندوستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہندوستان کا درد رکھتے ہیں، جو ہندوستان کا درد رکھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اب کی بار امن کے راہ پہ ہندوستان نہیں نکلے گا، ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں نکلے گی، ہندوستان کے پالیسی ساز نہیں نکلیں گے، پاکستان کے پالیسی ساز نہیں نکلیں گے، کشمیریوں کے قائدین نہیں نکلیں گے، تو ایک بہت بڑی تباہی ہوگی. اور وہاں بھی یہ آواز ابھر رہی ہے کہ قیام امن کے لیے ضرورت ہے کہ انسانی چہرہ لے کر آگے بڑھا جائے. لیکن وہ الیکشن کے حصول میں اپنی کامیابی کا چہرہ بنانے کے لیے ہندوتا اور دوسرے شدت پسند اور جنونی نعرے دیتے ہوئے کشمیر کو آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. حکیم صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو راج ناتھ سنگھ جی ہیں، جو ہوم منسٹر ہیں، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے حریت کے لیے دروازے کھلے ہیں، بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں. ہم نے اپنے دل ان کے لیے یہاں کھلے رکھے، وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں بات چیت کے لیے. یہاں انٹرلوکیٹر بھی بھیجے گئے. تو کیا وجہ ہے کہ حریت کانفرنس آگے نہیں آ رہی ہے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی ہے؟ میرے محترم، مجھے آپ فرمائیے، بے شک ہندوستان نے آج تک مختلف انٹرلوکیٹرز بھیجے ہیں، مختلف اوقات پہ مختلف انٹرلوکیٹرز آئے ہیں. حریت ان سے ملی یا نہ ملی، لیکن وہ کن سے ملے، انہوں نے پھر کچھ رپورٹیں بنائی. ان رپورٹوں پہ جب عمل درآمد نہیں کیا گیا تو آج کے موجودہ انٹرلوکیٹر سے ملنے سے امن کو کیا راہ مل سکتی ہے؟ دوسری بات، جس وقت آج کے انٹرلوکیٹر کو بنایا گیا دنیشور شرما جی کو، ہمیں ان کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہی ان کو بنایا گیا اسی وقت ان کے مینڈیٹ کو بالکل محدود کر دیا گیا اور کہا گیا کہ کشمیر میں قیام امن کے لیے یہ بات کریں گے جیسے یہ کوئی لائنڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. جب تک بھارت کشمیر کو لائنڈ آرڈر کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے یہاں صرف لوگوں کو امن کی بات کہتا رہے گا اور پھر انہیں الیکشن کی طرف مائل کرتا جائے گا، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی حقیقت پسندی نہیں ہوگی. حقیقت پسندی یہ ہے کہ اگر بھارت کے حکمران یہاں کے حریت پسند قیادت کی طرف سے پیش کردہ تجاویز کی طرف بڑھے گا تو کشمیر کا کوئی حریت پسند کوئی قیادت یہاں کی ایسی نہیں ہے جو بات چیت کا ہنر نہ رکھتی ہو اور بات چیت میں شامل نہ ہونا چاہتی ہو اور دلائل کی بنیاد پہ مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کی اہلیت نہ رکھتی ہو. ہمارے پاس جو لیڈرز ہیں، جو قائدین ہیں، سعید علی شاہ گیلانی صاحب ہیں، ڈاکٹر میروائز عمر فاروق صاحب ہیں، محمد یاسین ملک صاحب موجودہ دور میں ایک مشترکہ قیادت کے طور پہ ابھرے ہیں، اور ان کا جو کیڈر ہے ادھر بھی، تو میرے خیال میں ہمارے پاس پوٹینشیل بھی ہے، ہمارے پاس منصوبے بھی ہیں، اور ہم مسئلہ کشمیر کو پرامن طور پہ حل کرانے کے لیے پہل بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس فارمولے بھی ہیں. لیکن فارمولے تب آگے بڑھائے جا سکتے ہیں جب سنجیدگی کا مظاہرہ ہو. ہمیں نہیں لگتا ابھی بھارت سنجیدگی کی طرف مائل ہے. ابھی وہ الیکشن کے مسائل سے گزر رہا ہے، جیسا کہ آج بھی کسی نے آج کہا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات کی جائے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ کشمیر میں بی جے پی کا ہوگا. وہ اس ذہن سے سوچ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ذہنیت ہے، اس ذہنیت سے آپ کیسے بات کرو گے؟ کیسے آپ جنوبی ایشیا میں امن کی بات کرو گے؟ کیسے آپ مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کرو گے؟ کیسے آپ اس محدودیت سے نکل کر ایک بڑی پہل کرو گے؟ تو ہمیں
یہ پوری طرح سے ہم یہ کہنا چاہیں گے پوری وضاحت کے ساتھ کہ بھارت کو ان سطحی معاملات سے اوپر اٹھ کر قوم کے، ہندوستانی قوم کے، پاکستانی قوم کے اور کشمیریوں کے مستقبل کے حوالے سے بہتر سوچ لے کر آگے آنا ہوگا۔ حکیم صاحب، کیا اگر بھارت اپنی اس ریجیڈیٹی کو برقرار رکھتا ہے، اور کیا آپ دیکھ رہے ہو فیوچر کشمیری کو نوجوان جو ابھی بندوق اٹھا رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں انجینئرز، ڈاکٹرز، اور ایون حال ہی میں ڈاکٹر رفیع صاحب بھی جس نے بندوق اٹھائی، تو آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بچے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو، اگر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھارت کی طرف سے یہ ریجیڈیٹی جو ہے، بھارت کی طرف سے اس مسئلے کو حل نہ کرنے کی پالیسی جو ہے، اس پالیسی کے نتیجے میں نہ صرف کشمیر پہ اثرات پڑیں گے، میں کہتا ہوں کشمیر تو اس وقت بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ جنت نما کشمیر جو دنیا میں جنت کے مانند تصور کیا گیا تھا اور تصور کیا جا رہا ہے، وہ کشمیر آج ہر طرف سے جل رہا ہے۔ ہمارا ساؤتھ جل رہا ہے، ہمارا نارتھ جل رہا ہے، ہمارا سینٹرل یہ جو کشمیر جل رہا ہے، پورے جموں کشمیر میں آگ و آہن کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں پرامن ماحول قائم کرنے کے لیے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے، لیکن وہ نہیں کر رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ دن بدن وہ یہاں کے جوانوں کو پشت بدیوار کر کے جنگ و جدل کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہ جو ان کا سیاسی سپیس کو بند کرنا اور یہاں سیاسی قیادت کو کی بالکل آواز کو بند کرنا ہے، اس سے کون سی آواز ابھرے گی؟ اس سے بندوق کی ہی آواز ابھرے گی، اور پھر بھارت یہ کہے گا کہ ہاں مجھے ٹیررزم کا سامنا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ جدوجہد آزادی کے لیے دنیا نے تسلیم کیا ہے، جو بھی جدوجہد آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے کسی بھی طرح کی، وہ ٹیررزم نہیں ہے۔ لہذا کشمیری محسوس کر رہے ہیں کہ خوف و دہشت کا شکار کشمیری عوام ہیں، اور کشمیریوں کی وجہ سے کسی کو خوف نہیں ہے۔ کشمیری 8 لاکھ فوجیوں کے نرگے میں ہیں، اور اس خوف میں یہاں کرائے جا رہے الیکشن دنیا نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے، کہ دنیا نے پہلے یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے، یہ جو اسمبلی ہے، یہ بہرحال حق خود ارادیت کا متبادل نہیں ہے۔ چاہے ہندوستان ان الیکشنز کو کتنا بھی یہ باور کرائے کہ کشمیریوں نے بھارت کے حق میں ووٹ دیے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے سامنے بھارت ہی مسئلے کشمیر کو لے کر جا چکا ہے، اس کو دنیا کے پاس ہی جانا پڑے گا، اور دنیا نے ایک فارمولا دیا ہے کشمیری قوم کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا، اور ہم اسی جمہوری، اصولی اور اخلاقی حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ حکیم صاحب، اب ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ سے، آخر میں ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ یہاں کے حکمرانوں کو یا یہاں کے نوجوانوں کو، آپ کی طرف سے کیا میسیج ہوگی؟ میری طرف سے یہاں کے حکمرانوں کو نہیں، کیونکہ یہاں کے حکمران جو ہے وہ وہاں کی حکومت کے اعلی کار ہیں، لہٰذا میں وہاں کے حکمرانوں یعنی دلی کے حکمرانوں کو ہی کہوں گا کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، دنیا کے حالات کو محسوس کرتے ہوئے کشمیر کے حل کی طرف آگے بڑھیں۔ طاقت سے کشمیر کو دبایا نہیں جا سکتا، کشمیری آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، کشمیریوں کو دبایا نہیں جا سکتا، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو ہمیشہ کے لیے دبایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے بھارت کی سرکار کے لیے، بھارت کے پالیسی سازوں سے میرا یہ کہنا ہوگا کہ وہ اپنے حکومت کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ انسانوں کی طرح بات کرنے کے لیے آگے آئے، اور پاکستان کو اس بات چیت میں شامل کیا جائے، اور مسئلہ کشمیر کو پرامن طور پہ حل کرنے کی طرف آگے کی طرف راستے تلاش کیے جائیں۔ نوجوانوں کی طرف
मेरी ये गुजारिश होगी कि जवां हर कौम का नुमाइंदा होता है, जवां हर कौम का असासा होता है। हम समझते हैं जितनी फ़िक्री तौर, जितनी इल्मी तौर हमारे नौजवान पुख्ता होंगे, उतना ही हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी नौजवानों को कि अपने जज्बात के साथ साथ वो अपने इल्म और अपने फ़िक्र को पुख्ता करने की तरफ बढ़ें, अपनी तालीम और अपने अखलाक की तरफ बढ़ें और किरदार की पुख्तगी के साथ वो सूरत हाल का मुकाबला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हकीम अब्दुल साहब। नाजरीन, हम इसी सिलसिले में इजाज़त लेना चाहेंगे। बिलाल रहमान, JK TV, श्रीनगर।